अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अपने कोलीग और हमकार डॉक्टर फैज़ुल अजान साहब के साथ हाज़िर हैं। आज के पॉडकास्ट में हम 2 ऐसे अमूर पे बात करेंगे जो अभी बहुत ताज़ा हैं और पाकिस्तान में जो है ना एक जंगी माहौल पैदा पैदा किए हुए हैं। एक तो 27th अमेंडमेंट जो है वो सेनेट से पास हो चुकी और आगे उसका क्या हशर होने वाला है और उसके साथ-साथ जुड़ी हुई सियासत कहाँ जा रही है, उस पे हम बात करेंगे। दूसरा जो रोज़ाना की तरह जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कुछ मसाइल चले आ रहे हैं, जो जंगी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गए हैं, उन पे भी हम बात करेंगे कि जो तुरखम बॉर्डर है, उसके बंद होने की वजह से क्या सूरत-ए-हाल दरपेश है वहाँ के लोगों की। तो डॉक्टर साहब जो सूरत-ए-हाल है अभी, लगता है कि जंग बॉर्डर पे भी जारी है और जंग पाकिस्तान के असेंबलीज़ में भी जारी है। तो इन दोनों जंगों को आप कैसे देखते हैं? आ, देखें इरफान असम्बली के अंदर तो जो है वो ये कि 27 अमेंडमेंट अभी 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 कौमी असम्बली में उसे पेश कर दिया गया और उसको बड़ी आसानी से कौमी असम्बली भी पास कर देगी। इससे पहले यानी कल सेनेट ने इसको पास किया था और सेनेट में सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर जो रूलिंग कोलिशन है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और इनको दो मज़ीद वोट्स चाहिए थे। लेकिन जिस तरह अमूमन पाकिस्तान में पार्लियामेंट में होता है कि जब फैसले का वक्त आ जाता है तो सब लाइन में लग जाते हैं। तो अजीब सूरत हाल ये हुई कि अपोजिशन ने पहले प्रोटेस्ट किया, यानी पीटीआई और जेयूआई ने, और फिर प्रोटेस्ट के फ़ौरन बाद वो सेनेट हॉल से निकल गए बाहर। यानी उन्होंने एक तरीके से हुकूमत को रास्ता दे दिया कि अब आप इस अमेंडमेंट को पास कर दें। और जब वो सेनेट हॉल से निकले तो सेनेट हॉल के अंदर माहौल जो है वो सारा अमेंडमेंट के फेवर में हुआ। 2 वोट्स इनको चाहिए थे, यानी रूलिंग कोलिशन को, और वो 2 वोट्स उनको एक पीटीआई के एक सेनेटर की तरफ से मिला और एक जेयूआई के एक सेनेटर की तरफ से मिला। अच्छा, पीटीआई के सेनेटर ने जैसे ही 27 अमेंडमेंट के हक में वोट दिया तो उसने सेनेट में तकरीर भी की। उसमें उसने कहा कि उसने वोट दिया है जनरल आसिम मुनीर साहब को। और साथ मैं समझा आप कहेंगे जमहूरियत को वोट दिया। नहीं, नहीं, उसने ये पता नहीं अब उसने ये बात किस सेंस में कह दी कि मैंने उसको वोट दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि मैं सेनेट की सीट से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। अच्छा, इसमें फिर अजीब बात ये हुई कि सेनेट के चेयरमैन ने, जब इसने ये कहा कि मैं सेनेट से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो सेनेट के चेयरमैन ने उसे कहा कि हम दोबारा आपको बहुत जल्द इलेक्ट कर देंगे सेनेट में। अब ये नहीं पता कि क्या ये इनके दरमियान गिव एंड टेक वाली बात हुई थी कि आप वोट डाल दें। तो जिस तरह, और देखें इसके प्रेसिडेंट मौजूद भी हैं, यानी अनवर काकड़ साहब जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने सेनेट की सीट से इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि वो उस वक्त सेनेटर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तमाम वो काम किए जिनके लिए उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था, तो उसके बाद बड़ी आसानी से उसको दोबारा इलेक्ट करवा के सेनेटर बना दिया गया। तो इसी तरह पीटीआई के इस बंदे को भी कर दिया जाएगा। अलबत्ता एक वोट दूसरा जो जिसकी ज़रूरत थी वो जेयूआई की तरफ से मिला हुकूमत को, और जेयूआई ने अब कहा कि जी हमने उसको पार्टी से निकाल दिया। तो बहरहाल ये वहाँ से पास हो गया सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और अभी नेशनल असम्बली में इसको प्रेजेंट कर दिया गया, वहाँ से भी साफ हो जाएगा। लेकिन यह है कि इसकी अभी इतनी स्मूथ सेलिंग असम्बली से बाहर नहीं हो रही, क्योंकि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखे हैं अलग अलग, और उसमें उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डिमांड किया है कि जी आप देख रहे हैं और पब्लिक विल को चोरी किया जा रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड कर दिया गया है कि जी हमने कोई स्टैंड लेना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इससे कुछ
बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ करना था तो उसको पहले कर देना चाहिए था। अभी असेंबली भी नेशनल असेंबली भी इसको पास कर दे तो फिर इसके बाद ये एक नया कानून बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी कानून को शट डाउन कर दे। और लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपल्स पैदा हुए, उसके बड़े वो है, हम कहते हैं कि जवाब जो है वो बड़े लॉजिकल हैं। पहली बात तो ये है कि 27 अमेंडमेंट में अभी एक नया कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगा और उसको कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है जितने भी इंटर प्रोविंशियल और आईनी केसेस होंगी तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उसको देखेगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में या एफसीसी में तमाम सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, इसका असर सुप्रीम कोर्ट पे क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट जो है अभी उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस और दूसरे जो केसेस जिनमें अदालतों के फैसले आए हैं और उन फैसलों के ख़िलाफ़ या उनके हक़ में कोई अपील अगर दायर की गई है तो सुप्रीम कोर्ट का अभी काम जो है वो ये रह गया कि उन्होंने वो अपील सुनने होंगे। जो बाकी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डोमेन से जो है वो बाहर हो गई। इसमें इरफान एक बात ये यानी जवाब ये पेश किया जाता है ये हुकूमत की तरफ से कि अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा बैकलॉग है, यानी 21 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं इस वक्त अदालतों में वो है, यानी ज़ेर बहस कह दें लेकिन पेंडिंग है। तो उसमें इन दो जजेस ने जो लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने ये सांस लिया कि देखें जो 21 लाख के करीब जो केसेस हैं अदालतों में उसमें सिर्फ 3% सुप्रीम कोर्ट में है, बाकी 82% वो कहते हैं कि वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लोअर कोर्ट्स हैं कहते हैं कि वहाँ पर है ये बैकलॉग। तो अगर उस बैकलॉग को क्लियर करना होता तो उसके लिए चाहिए था कि उन अदालतों पर फोकस किया जाता, सुप्रीम कोर्ट पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं। तो इससे देखें इरफान, मुझे वो बात याद आ गई ना कि 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया तो हायर एजुकेशन को बहुत सारे पैसे भी दे दिए गए और हायर एजुकेशन कमीशन ने स्कूल कॉलेज को छोड़ के सारा फोकस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे कर दिया। तो स्कूल्स बंद हो रहे थे और अभी भी बंद हो रहे हैं और यूनिवर्सिटियाँ जो है वो नई मुसलसल बन रही और आज हम देखते हैं कि वही यूनिवर्सिटियाँ एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बन चुकी है। तो एग्जैक्टली यही 27 अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कर दिया गया कि बैकलॉग जो है वो लोअर कोर्ट्स में है और उन्होंने ऊपर जो है एक एफसीसी इन्होंने बना दिया कि इसको वो हैंडल करना है। तो एक इसमें ये बात थी, बाकी आगे हम बात करेंगे, इसमें और भी चीज़ें हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना उसके 2-3 निज़ामी पहलू हैं। एक तो अमूमी आप देख रहे हैं कि एक तरह से एक पॉपुलिस्ट सियासत जारी है। उस पॉपुलिस्ट सियासत में अंदरूनी खाना एग्रीमेंट्स हो जाते हैं सियासी तौर पे। मिसाल फजल रहमान साहब वही करेंगे जो उसको बताया गया है, फिर उसको एक सेफ पैसेज चाहिए। क्यों? पब्लिक सेंटिमेंट्स को। जब मैं पॉपुलिस्ट सियासत की बात करता हूँ और सहाफत भी पॉपुलिस्ट है आजकल, हमारे हामिद मीर जैसे दोस्त हैं वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को ज़्यादा अपील करते हैं बजाय हकीकत पसंदी को, या बजाय जो उसूली फैसले हैं उनको नहीं करते। तो इसी तरह सियासत भी है कि अंदरून खाना इस तरह के अमेंडमेंट से बहुत पहले बातें हो जाती हैं कि हम वही करेंगे जो आप कहेंगे, लेकिन फेस सेविंग हमें किस तरह मिलेगा ताकि पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपील किया जा सके और कहा जा सके कि हम तो मजलूम हैं। तो ये जो विक्टिम कार्ड है
एक तरफ इक़्तिदार के साथ बैठे हुए लोग, मतलब पीटीआई से लेकर जेओआईएफ तक और उससे लेकर अवामी नेशनल पार्टी का भी जो किरदार रहा इसमें, अगरचे उनके इस तरह सीट नहीं है, लेकिन वो भी, उन पे भी सोशल मीडिया में बड़ी तनकीद हो रही है। तो सबका अमूमी यही एक रवैया है, चाहे वो अपोज़िशन में हो, चाहे वो हुकूमत में हो, कि वो समझौता कर के फिर रियासत से फेस सेविंग माँग लेती हैं कि हम विक्टिम्स हैं, इसलिए जो है ना वो पब्लिक को फिर दोबारा विक्टिमहुड कार्ड प्ले करती है। जिस तरह के इमरान खान भी अपने जेल के अंदर होते हुए कर रहे हैं कि वो बाहर हर जगह इलेक्शन में उन्हीं के लोग जीत जाते हैं, क्योंकि वो एक विक्टिम के तौर पे सामने आ रहे हैं। लेकिन इसका एक और जो पहलू है इस पॉपुलिस्ट सियासत के अलावा भी, कि देखिए हम अपने दुश्मन खुद हैं। यानी जो निज़ाम हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनाया हुआ है, अब उस पे बहुत से दोस्त बहुत एतराज़ करते हैं कि इसी तरह अमेंडमेंट होते रहें, इसी तरह पब्लिक के खिलाफ फैसले होते रहें, कि भला है कि इस निज़ाम से जान छूट जाए, लोग उठ जाएँ। क्योंकि उनके ख़्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशन सिरे से ही बना ही इसीलिए है, जो इसके लॉजिकल आउटकम्स हैं, जो कुछ हो रहा है इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ये कोई मुत्तफ़िका आईन और कानून नहीं है जिसके मुताबिक हम खुश हो जाएँ कि बहुत ज़ुल्म हो रहा है। अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट हो रहे हैं और तोड़े जा रहे हैं पिछले जो वादे वईद हैं, सूबों के साथ किए गए हैं या फेडरेशन की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और डिक्टेटरशिप ली जा रही है। यानी बेअल्फाज़ दीगर, ये कोई ऐसा नहीं था कि 1973 के बाद बड़ा हंकी डोरी और सब कुछ ठीक चल रहा था, अब अमेंडमेंट हो रहे हैं तो खराब हो रहा है। नहीं, ये बना ही इसीलिए था जो कुछ हो रहा है, मतलकुल अनानियत के लिए। तो एक आर्गुमेंट ये है कि अच्छा है कि इस तरह होते रहें और लोगों का एतमाद इस निज़ाम पर से जो है ना वो खत्म होता रहे, और एक वक्त आए कि इनको एहसास हो कि अब उठने का वक्त है, कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की या जजेस की बात की, कि वहां पर उन्होंने कहा कि ये तो हमारा जो है ना, हमारे कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो महकमे हैं वो इदारों की जगह ले रहे हैं, और इदारे जो हैं वो महकमों की जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, और जो अदलिया की तरफ से रिएक्शन है, जजों की तरफ से, वो उस पे एक रिएक्शन है, लेकिन वो भी एक पॉपुलिस्ट रिएक्शन है। यानी निज़ाम के खिलाफ जो मतलब निज़ाम में मतलब कुनानियत है, उसके खिलाफ उठना नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाना कि हम तो तारीख के सही पलड़े में हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन निज़ाम जो है वो ही हमें आगे नहीं आने दे रहा। तो ये विक्टिमहुड कार्ड इस पॉपुलिस्ट सियासत के पीछे है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इस पे क्या टेक है, कि जो सामने सर्कस है उसके पीछे जो एक निज़ामी पहलू है और उसमें जो पॉपुलिस्ट सियासत है, क्या इससे अच्छा है कि हमारी जान छूट जाए इस निज़ाम से और लोग उठ जाएँ, जिस तरह 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, या हम इसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं? हाँ, इरफ़ान, देखें, आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये लोग उठ जाएँगे। लेकिन और लोग इंस्पिरेशन लेते हैं अरब स्प्रिंग से, लोग इंस्पिरेशन लेते हैं बांग्लादेश और नेपाल से। लेकिन इरफ़ान, मुझे नहीं लग रहा कि लोग इस तरीके से उठेंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट कंट्री। डिफरेंट इस सेंस में है कि ठीक है, सरकारी तौर पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान एक मल्टीनेशनल फेडरेशन है, और इसमें जितने भी नेशंस रह रहे हैं ना, उन सब नेशंस के अपने अपने ग्रीवेंसेस हैं, और उन ग्रीवेंसेस को इस तरीके से डेवलप कर दिया गया है कि अगर एक नेशन अपने ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल चाहे, तो दूसरे नेशन को ये लगता है कि जैसे ये हमारे खिलाफ हैं। आप मेरी बात समझे ना? यानी मिसाल के तौर पर देखें, बलूचिस्तान के जो मसले हैं, उसका डायरेक्ट इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता कि असेंबली में 27 अमेंडमेंट पास होता है या 28 पास होता है या 26 पास होता है। खैबर पुख्तनख्वा के अंदर भी काफ़ी हद तक, यानी मिसाल के तौर पर, इस पे कोई असर नहीं पड़ता कि कौन सा जो है अमेंडमेंट पास होता है। यस, पंजाब के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे बहुत सारी चीज़ें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब को बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। यानी मिसाल के तौर पर देखें, अब
چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کو لائف ٹائم وہ امیونٹی مل گئی. یعنی ایک تو یعنی فیلڈ مارشل ہیں تو تاحیات وہ یونیفارم میں رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تاحیات ان کے خلاف کوئی کرمنل کیس یا اس قسم کا جو ہے کوئی کیس ان کے خلاف وہ نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے, آج ان کا آصف منیر صاحب کے ساتھ ان کا اختلاف ہوگا, لیکن کل کو جو آئے گا وہ بھی انہی کی طرح اس کا تعلق بھی پنجاب سے ہوگا. اچھا, ہمارے لیے اس میں نگیٹو بات کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے نگیٹو بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہماری تھوڑی بہت امید تھی, کیونکہ پختونخوا کے اندر, بلوچستان کے اندر تو مسلسل آپریشنز ہو رہے ہیں, اور ان آپریشنز پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور کافی حد تک بجا کہ اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی جاتی ہیں, کسی کو کولیٹرل ڈیمیج کہہ کر وہ مارا جاتا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بات تھی کہ چلے ہم اس کے خلاف کسی لیول پر عدالت میں جائیں گے. اور یہ انسپریشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے سیٹھ وقار کے اس تاریخی فیصلے سے کہ جس میں اس نے پرویز مشرف کو آئین کو معطل کرنے میں سزائے موت یعنی سزا اس کی سنائی تھی. میرے خیال میں اس سے جو ہے انہوں نے انسپریشن لے لی کہ آئندہ کوئی اور سیٹھ وقار کی طرح اسپیشل کورٹ میں جج آ کے کسی آرمی چیف جو ہے اس کے خلاف غداری کا کوئی فیصلہ نہ سنا دے. تو ایک تو اس سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اس پر کوئی کرمنل کیسز نہیں بنیں گے. تو ایک نہیں, میں تھوڑا سا میں آپ کی قطع کلامی, ایک تو یہ ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آرمی چیف صاحب کو اس وردی سے اتنی محبت کیوں ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو پہننا چاہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوتے ہوئے بھی یہی وردی پہنیں گے, وہ جو ہے نا مطلب اگر اس طرح فوتگی کے بعد بھی مطلب یہی وردی کے ساتھ جائیں گے, کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے اس کا سمجھ نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ صرف جو امیونٹی کی بات کی. دیکھیں, امیونٹی تو ان کو چاہیے بھی. ابھی تک عمران خان جیل کے اندر ہے, آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن دیکھیں آپ کے سارے لوگ تو اسی کے پیچھے ہیں ابھی بھی. یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کے لوگ یا اس کے جوان مر مٹنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے لیے. باقی 3 صوبے یا خاص کر 2 صوبے جو سندھ ہے اور پنجاب ہے, وہاں کے نوجوان مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن وہ ہمیشہ جب کپتان صاحب باہر نکل آئیں گے تو پھر وہ اسی طرح جو ہے نا فصلی بٹیرے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے لیے آواز اٹھائی, تو عمران خان ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیں گے, وہ بھی ان کے پارٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پاپولسٹ سیاستدان ابھی بھی ہیں کیونکہ وہ وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے کہ فوج کا جو بھی بندہ ہوگا جو اس کو اس حیثیت میں رکھے گا, جس طرح موجودہ جو ہے نا فیلڈ مارشل صاحب نے عمران خان کو رکھا ہے, تو وہ ڈرے گا تو صحیح. یہ کہیں بھی ہوگا تو عمران خان جس طرح اوروں کو کہتا ہے کہ میں آپ کو رلاؤں گا, تو اس کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر اس کا حشر شاید سیٹھ وقار کے اس فیصلے سے زیادہ خراب ہو. کم از کم یہ ایک خوف تو ہے نا. ہاں عرفان, اور میں اتنا بتا دوں کہ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں خان صاحب کا, تو میرے خیال میں یہ خوف جو ہے یہ مس پلیسڈ ہے. کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ وردیوں والوں کے لیے جو سافٹ کارنر ہمیشہ رکھتے آ رہے ہیں نا, اور وہ کبھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیش لینے کے موڈ میں کبھی بھی نہیں ہوتے. ان کا سارا غصہ جو ہے وہ نکلتا ہے پولیٹیکل اپوننٹس پہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ پولیٹیکل اپوننٹس ان کو جیل میں ڈالیں گے, ادروائز کوئی نہیں کریں گے. دوسری جو بات آپ نے کہی تھی نا عرفان, میں اس طرف اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کہ دیکھیں خان صاحب جیل میں ہو, خان صاحب باہر ہوں, ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں اس کا عجیب مسئلہ ہے. عجیب مسئلہ دیکھیں, ہم نے یہاں پر کلونیلزم میں دیکھا کہ انگلستان نے ہندوستان میں صرف مظالم نہیں کیے, ہندوستان سے بہت ساری دولت وہ اٹھا کے انگلستان لے گئے تھے. وہ ٹریلینز ڈالرز میں جو ہے ابھی اس کی وہ یہی آج بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک طرف تو بات یہ کی جا رہی ہے عرفان کہ ہمارے صوبے سے منرلز, گیس اور تیل
یہ ساری چیزیں ٹمبر یہ بالکل کالونی کو جس طرح لوٹا جاتا ہے نا اسی طریقے سے لوٹا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فگرز بھی ہمیں نہیں دیے جاتے کہ کتنے منرلز یہاں سے نکلے، اچھا پھر اس پر کتنے پیسے کمائے گئے اس کا بھی نہیں پتہ۔ ایک اور بات عرفان جو یہاں پر سب جرنلسٹوں کو پتہ ہے لیکن وہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا صوبہ ہر مہینے 4.5 کروڑ روپے پے کرتا ہے، 4.5 کروڑ، اور صوبہ پے کرتا ہے۔ میں حکومت کی کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ اپنا ٹریل چھوڑنا نہیں چاہتے کہ پھر وہ پکڑے جائیں اس سے۔ 4.5 کروڑ، اور پتہ ہے 4.5 کروڑ کس مد میں ہمارے صوبے سے نکالے جاتے ہیں؟ 4.5 کروڑ میں زمان پارک، بنی گالا، ان کی سیکیورٹی جتنے بھی وہ خرچے ہیں، پلس پی ٹی آئی کے جو اریسٹ ورکرز ہیں یا لیڈران ہیں ان کے وکلاء کی فی، اور پلس جو پی ٹی آئی کے اریسٹڈ وہ ہیں پارٹی لیڈران یا ورکر ہیں ان کی فیملیز کو کفالت کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کل ملا کے پر منتھ 4.5 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ تو میں ویسے سوچ بھی رہا تھا عرفان 4.5 کروڑ روپے میں آپ کم از کم 8 اسکول نئے بنا سکتے ہیں، تو اگر ہر مہینے ہمارے صوبے میں 8 نئے اسکول جو ہے وہ ڈیولپ ہوں، بجائے اس کے کہ اوروں کے گھروں کے بل وغیرہ اس سے پے کرتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے جو ہے اس کے وہ حالات اس کے بدل سکتے ہیں۔ تو اس لیے نہیں میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا۔ دیکھیں آپ تو ایک ریشنلسٹ اسکالر کے حساب سے، اکیڈمک کہیں یا آدمی کہیں، اس حساب سے سوچ رہے ہیں، اور میری اور آپ کی عمر 50 سے اوپر ہے۔ میں اور آپ جس طرح سوچتے ہیں، کیا خیبر پختونخوا کا نوجوان بھی اسی طرح سوچتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے، لیکن میں ٹویٹر پر اور فیس بک پہ چلا جاتا ہوں، جو ہمارے پریویلیج جوان ہیں جن کے پاس یہ کم از کم ڈیجیٹل فیسلٹی ہے کہ وہ میم بنا سکتے ہیں، وہ پروموشن کے لیے ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں، یا ان کا ایکسیس الیکٹرانک میڈیا تک ہے۔ میں جب ویڈیوز دیکھتا ہوں اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب کی، یا اپنے صوبے کے دوسرے جو زعماء ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، یا پھر عوامی نیشنل پارٹی کے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت پاپولسٹ قسم کا اپروچ جس طرح پورے ملک کی سیاست میں ہے، وہ صوبائی سیاست کو بھی لے کھا رہا ہے۔ اور وہ پاپولسٹ یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ گراؤنڈ پہ بیٹھ گئے، لوگوں کے ساتھ اس نے کھانا کھایا، which is okay, which is good، بری بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس لیول تک آ جاتے ہیں کہ وہ ہمبل ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے صوبے کے نظامی امور میں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں امپورٹنٹ کہ اسپیکٹیکلز کیا ہیں، سرکس لگایا جا رہا ہے۔ تو جو پیچھے نظامی امور ہے اس کا تو جو ہے نا دن بدن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکے لگ رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ہمارے جو بڑے ہیں نہ ان کو وہ آواز اٹھا رہے ہیں، نہ یہ نوجوان اٹھا رہے ہیں، نہ ان کو اس کا احساس ہے کبھی کہ ان کے سرمایہ کے ساتھ، ان کی ریسورسز کے ساتھ، ان کے جو وہ ہیں منرلز سے لے کر آپ نے جس طرح بات کی، ان کے حقوق این ایف سی ایوارڈ کے نیچے، یا پھر جو فاٹا کا انضمام ہوا تھا ان کے نیچے جو فاٹا کے بقایا جات ہیں، یا پھر ملیٹنسی ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اگر ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مسجدوں میں کتے لے آئے گئے اندر، تو دوسری طرف اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں عوامی نیشنل پارٹی نے کیا کیا، ہمیں اس کے بڑوں کا پتہ ہے۔ میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کو نہیں پتہ عوامی نیشنل پارٹی کے نہ بڑوں کا، اور نہ موجود ہے یہ 8-10 سالوں میں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ ایک ایمبل ولی کے ووٹ پہ نہیں بدل سکتے۔ اس کے کتنے لوگ مارے گئے، چیدہ لوگ مارے گئے اسی پالیسی کی بنیاد پر کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اختیار رکھی۔ اب آپ سب گلہ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی اپنا رہے ہیں، لیکن جب ان کی نہیں تھی پالیسی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک تاریخ ہے اس صوبے میں بادشاہ خان صاحب کے جو ہے نا موومنٹ کی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟
تو جو اپوزیشن میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو جینوینلی اپوزیشن کرتے ہیں، پشتون قوم کی اپوزیشن کرتے ہیں، جب ان کا حشر نشر ہو جاتا ہے تو یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ادھر ادھر کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ سامنے سب کچھ چیزیں لے آتے ہیں. تو یہ جو پاپولسٹ سیاست صوبے کی ہے تو یہ کوئی ملک سے مختلف تھوڑی ہے. ہاں عرفان، آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی. وہ پی ٹی آئی کا بیسیکلی مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ان کی وہ یہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر تھے تو پھر مجھے اور آپ کو اور ہم جیسے سب کو کہتے تھے کہ جی آپ کیوں اس پیج پر نہیں ہیں. نہیں تھے کہاں، ابھی بھی ہیں. نہیں، بات تو سنیں نا. چلے ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے، اچھا لیکن ابھی مثال کے طور پر یہ سیم پیج پر نہیں ہے، اور کسی اور کی جب ان کے ساتھ بن جائے نا اسٹیبلش تو کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم نے کسی پوڈ کاسٹ میں وہ ارشد شریف کوٹ ان کوٹ شہید کہ وہ یونیورسٹی کی مخالفت کی تھی نا، تو ہمیں گالیاں اس پر پڑی تھی کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے. یعنی ابھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا جو ہے وہ گالی بن گئی، اور یہ لوگ جب اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھے تھے تو یہ اس وقت فخر، یعنی ان کے لیے تو پھر آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ بھی تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ خان صاحب ہر جگہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں عراق اور شام آج جو تباہ ہوئے اس لیے کہ ان کے پاس ایک مضبوط فوج نہیں ہے، اور یہ لوگ فوج پر تنقید کرتے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کو بھی عراق اور شام بنانا چاہتے ہیں؟ آج وہی اس پر. لیکن عرفان اس پر مزید بات نہیں کریں گے اب نہیں. کیونکہ ہاں ہم نے آنا ہے افغانستان کی طرف بھی. تو ایک دو ڈیولپمنٹس، ایک تو یہ ہے کہ جی طالبان اور پاکستان کے استنبول میں تھرڈ راؤنڈ جو ہے وہ بھی انکنکلوسیو رہا، اور ہمیں نہیں پتہ کہ پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹ کیا تھے. پاکستان کی طرف سے تو یہ آ گیا ہے کہ جی ہم ریٹن ایشورنس مانگتے ہیں طالبان سے کہ آپ نے ٹی ٹی پی کو روکنا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ طالبان یہ بات نہیں مان رہے. ٹھیک ہے نا. طالبان اب کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر. ایک بات جو باہر نکلی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی کریڈیبل ہے، کہ افغان طالبان نے کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کے بندوں کو پکڑ کے آپ کو دے دیں گے. تو کہتے ہیں کہ پاکستان نے کہا کہ نہیں ہمیں نہ دیں، آپ لوگ ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اب لیکن مجھے جو لگ رہا ہے عرفان، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ بات کر لیں. کل ڈان نے ویسے ایڈیٹوریل میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جی ضرب عضب کا جو آپریشن 2014 میں ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے بندے وہ باغ کے افغانستان میں سیٹل ہوئے تھے اور یہ وہ اب کر رہے ہیں. لیکن عرفان ایک چیز پر یہ میڈیا والے کیوں آنکھیں چرا لیتے ہیں کہ اس آپریشن کے دوران لاکھوں لوگ وزیرستان سے جن کا ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے. اور چونکہ یہ پکتیا اور پکتیکا ان کو نزدیک بھی پڑتا ہے، اور دوسری یہ کہ ان کے اپنے ہی کزنز اس طرف رہتے ہیں اور ان کی جائیداد بھی مشترکہ ہے، تو وہ یہاں سے نکل کے وہاں پر جا کے سیٹل ہو گئے تھے، لیکن پرماننٹلی نہیں. اب وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہاں اس پر آپ واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. زیادہ تر وہ وزیر قبائل ہیں، اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جس سائڈ سے ہیں وزیرستان کے یا بارڈر کے، وہ گل بہادر کے علاقے ہیں. تو جب ان کی طرف سے آنے کی بات کی جاتی ہے تو جس طرح اب کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم اور آپ جیسے لوگ بھی جو پشاور میں رہتے ہیں ان کو بھی بارڈر کا نہیں پتہ ہوتا. جائے گا کہ ہم پنجاب میں رہنے والے یا بلوچستان میں رہنے والے یا سندھ میں رہنے والے لوگوں کی بات کریں، تو جو ہزاروں لوگ بے دخل ہو کے بدقسمتی کے مارے بارڈر کے اس پار گئے ہیں، وہ اب جو ہے نا اگر آنے کی بات کریں تو ان کو گل بہادر سے ملایا جاتا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ جو بھی اٹیکس ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں پہ کیے جاتے ہیں جو وہاں پر ان ولیجز میں رہتے ہیں، جو کیمپ نما ولیجز بسائے گئے ہیں
اس ضرب اعظم کے دوران افغانستان سائٹ پہ. تو جب ہمارے جہاز جاتے ہیں تو بمباریاں بھی ادھر ہی کرتے ہیں, اور پھر افغانستان کے طالبان جو وہاں پہ قابض ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک پہ حملہ ہوا لیکن لوگ ہمارے نہیں مرے, اپنے ہی لوگ مارے ہیں. اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ افغانستان پہ پاکستان نے حملہ کیا اور اس کے اتنے لوگ مارے, تو جس کو کہتے ہیں نا گھس بیٹیوں کو مارا, یعنی وہ وہاں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس اصطلاح کو بھی اب کمپلیکیٹ کرنا پڑے گا. یہ کولیٹرل ڈیمیج بھی جو ہے نا کولیٹرل نہیں ہے, یہ بڑا ڈیلیبریٹ ڈیمیج ہے اور یہ نظام کو بچا رہا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو اس سمت میں لے کے جانا کہ ان کو ڈسپوزیبل بنانا, ان کو ایکسپینڈیبل بنانا, ان کو اس درجے پہ لے کے آنا کہ ان کی اوقات کیڑے مکوڑوں جیسی ہو یا ان سے بھی کم ہو, تاکہ ان کو ضرورت کے وقت مارا جا سکے اور ان کا کہے کہ ہاں ہم نے دشمن کو مارا ہے. یہ اب دیکھ رہے ہیں آج کل جو ایران نے اٹیک کیا دوحہ پہ, اب اسی فلسفے کو بڑے لیول پہ آ جاتے ہیں, یعنی اس لاجک کو. تو کہا کہ دوحے نے کہا کہ نہیں ایران نے ہمیں پہلے سے بتا دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو دوحہ کو کوئی تحفظات نہ ہوتے اگر اس کو اسرائیل بھی پہلے سے بتا دیتا, اور میرے خیال میں انہوں نے پہلے سے بتایا بھی تھا کہ لیکن خبر نہیں پہنچی تھی ابھی دوحہ. تو دیکھیں اب ملک اس کے بھی انتظار میں ہے کہ خیر اٹیک ہم پہ کر لو لیکن ہمیں پہلے سے بتا دو. تو یہ جو ایک دوسرے کو روم دینا ہے اس پورے نظام میں جو سینٹ کام یا دوحے سے کنٹرول ہو رہا ہے, یہ پورا جیو پالیٹکس جو ہو رہا ہے, اس میں جب تک ہم اپنے امیج میں چیزوں کو ڈھلتا ہوا نہیں دیکھیں گے اور استعمار کے امیج کے یا اس کے لینس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو کی تشریح کریں گے, تو ہم سب کی مثال گل بہادر کے قبائل جو افغانستان میں آباد ہیں انہی کی طرح کی ہے کہ کسی وقت بھی ہمیں کولیٹرل ڈیمیج بھی بنایا جا سکتا ہے, اور اس کو دشمن ڈکلیئر کر کے اس کولیٹرل ڈیمیج کا ہونا استعمار کی بقا کی ضامن ہے. تو میں پشاور میں کولیٹرل ڈیمیج ہوں, جب ضرورت پڑے گی تو مار دیا جائے گا اور دشمن قرار دے دیا جائے گا, اور وہ جو اکراس دا بارڈر ہیں وہ طالبان کو اور پاکستانی ریاست کو اسی طرح چاہیے جس طرح کولیٹرل ڈیمیج امریکہ کو. عرفان, ویسے آن اے لائٹر نوٹ لیکن یہ فیکچول بتا دوں, میرے خیال میں آج کے ڈان کا ایڈیٹوریل ہے یا کل کے ڈان کا, تو اس میں یہ استنبول ٹاکس پہ ایڈیٹوریل ہے, تو اس میں لکھا ہے ڈان نے کہ جی طالبان نہیں مان رہے, اور حالانکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بڑا ہائی پاورڈ ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے استنبول پہ بھیجا تھا, اور اس میں لکھا تھا کہ اس میں ISI کا چیف بھی تھا. اب میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ یعنی اگر ISI چیف کسی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر دے تو اس کو ہم ہائی لیول کہیں گے. میں یعنی جتنا جانتا ہوں تو اگر ڈیفینس منسٹر, فارن منسٹر یہ والے ہو تو اس کو ہائی پاورڈ. اور اگین پھر میرے خیال میں ڈان اخبار ادھر بھول گیا کہ آج اس میں ڈان کے اندر ہیڈ لائن ہے کہ ٹرکی سینڈز بگ گنز ٹو اسلام آباد فار ریپروشما, وہی طالبان کے لیے. تو بگ گنز یہ کہ خبر یہ ہے کہ اردوان نے یہ کہا ہے کہ ترکی کا ڈیفینس منسٹر, فارن منسٹر اور ساتھ میں سیکیورٹی چیف یہ اسلام آباد آئیں گے اور یہاں پر پاکستان سے بات چیت کریں گے کہ کس طریقے سے طالبان اور ان کے درمیان صلح صفائی ہو. اب دیکھیں نا, اب ادھر اس کو ٹاپ گن کہتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفینس منسٹر اور فارن منسٹر ہے. ہمارا جو ڈیلیگیشن استنبول میں ہے اس میں نہ ڈیفینس منسٹر ہے نہ فارن منسٹر ہے. نہیں تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم اور طالبان تو ادھر چلے گئے تھے نا, تو ان کو ادھر ہی بات کرنی چاہیے تھی, تو وہ یہاں پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. ہاں, اب یہ دیکھیں نا, اصل میں بات یہی ہے کہ کوئی خبر باہر آ نہیں رہی, کوئی بتا نہیں رہا, اور دوسری اس میں بات یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کے فارن منسٹر نے پاکستان کے فارن منسٹر کو بھی کال کی ہے اور امیر متقی کو افغانستان میں بھی کال کی ہے کہ ہم جو ہے
یعنی بیچ میں میڈیشن ثالث کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے. میرے خیال میں ایک پازیٹیو بات اس میں یہ ابھی آ گئی ہے کہ ایران بھی جب انوالو ہوا تو یہ ہے کہ ریجنل پاورز جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے، اور میرے خیال میں یہ مسئلہ اس وقت حل کی طرف جائے گا کہ جب اس میں ریجنل پاورز جو ہیں وہ اپنے سٹیکس زیادہ انوالو اس میں کر دیں، کیونکہ ادروائز تو پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوتے رہیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس بات پر ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اختلاف کس بات پر ہے، اور رضامندی جو ہے وہ کس بات پر ہے. لیکن عرفان ان سب نہیں فیض صاحب، ہاں ہاں ایک بات صرف میں ایک بات آپ کو کہہ کہ تسلی ہو جائے گی یا حل ہو جائے گا، یہ آپ بھی کبھی کبھی انڈین فلموں کے جو ہے نا سٹوری رائٹر کی طرح باتیں شروع کر لیتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا سب کچھ پہلے 2 بھائی تھے، ہاں ایک ہاں ماں تھی اور ایک ہسبینڈ تھا یعنی شوہر تھا، پھر ہاں فیملی بچھڑ جاتی ہے، ایک بیٹا کہیں اور دوسرا بیٹا کرمنل بن جاتا ہے، پھر آخر میں جو ہے نا سب ہنسی خوشی دوبارہ تو ہاں آپ مجھے وہ سین بتا ہاں رہے ہیں ہاں ڈراپ سین کہ نہیں اب ریجنل پاورز جو ہے نا آ گئے ہیں تو اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جیو پالیٹکس ہم جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں یہی جیو پالیٹکس ہو رہا ہے. 1960 میں ایران کا شاہ ہوتا تھا، وہ ہمارے مسائل میں پھر ہیلپ دیتا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور تک آتے آتے اردوغان جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا اب سعودی عرب اپنا تو یہ جیو پالیٹکس جو ہے یہ کب سے جاری ہے. آپ اس میں نہ پڑیں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ جب مصالحت کریں گے تو طالبان بدل جائیں گے یا پاکستان ریاست کی افغانستان کی جانب جو 5ویں صوبے کی پالیسی ہے وہ بدل جائے گی. چیزیں اسی طرح رہنی ہیں. the more things looks to be changed the more they remain the same. تو جس طرح نظر آتا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں آپ جیسے دوستوں کو، یہ اس سے زیادہ بگڑ جاتی ہیں. عرفان تو میں ایک بات ایڈ کر دوں، جو آپ نے کہا نا کہ یہ ادھر استنبول میں ان کے ساتھ بات انہوں نے کیوں نہیں کی جو ادھر آئے، مجھے ایک پازیٹیو پہلو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ٹرکی بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل لیڈرشپ انوالو ہو. تو چونکہ استنبول میں تو ٹھیک ہے طالبان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں منسٹرز بھی تھے، لیکن پاکستان کے ڈیلیگیشن میں حکومتی سطح پر کوئی نہیں تھی، یعنی فارن آفس والے تھے اور انٹیلیجنس یعنی ISI MI اور ان کے لوگ تھے. میرے خیال میں دیکھیں یہ بھی ایک میسج ہے کہ ٹرکش جو ہے ابھی ڈیفینس اور فارن منسٹر اور انٹیلیجنس چیف یہ اسلام آباد آ رہے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے ڈیفینس منسٹر اور فارن منسٹر سے ملنا ہوگا. میرے خیال میں ان کو یہ احساس بھی دلانا ہوگا کہ دیکھیں جب دو ممالک کے درمیان مذاکرات ہوتی ہیں تو اس میں آپ کا بھی کوئی رول بنتا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے ٹویٹر پر بڑھ کے ماریں کہ ہم طالبان کے ساتھ یہ کر لیں گے، افغانستان کے ساتھ یہ کر لیں گے. آپ نے مذاکرات کا حصہ بھی بننا ہے. لیکن بہرحال عرفان اس سے پہلے کہ میں صرف میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی سارے بھڑکے ہیں. اگر ایران مخلص ہے اور ترکی مخلص ہے پاکستان اور افغانستان کے معاملات ٹھیک کرنے میں، تو میری اور آپ کی طرح اس جیو پالیٹکس کو ڈسکس کرنے کے بجائے سیدھے تورخم بارڈر کو آزاد کرائے، واگزار کرائے، اور جتنی بھی بارڈر کے علاقے ہیں جس پہ تجارت رکی ہوئی ہے اور عام لوگ کاروبار نہیں کر سک رہے اور ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، اور اس پالیٹکس کے دوران یا اس پالیٹکس تو نہیں کہوں گا، سیاست تو بڑی ایک خدمت گزار کام ہے، لیکن یہ جو ڈیتھلی جیو پالیٹکس ہے، نیکرو پالیٹکس ہو رہی ہے، اس میں سارے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن عام انسان جو بارڈر پہ رہ رہا ہے اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا اچھا، بلکہ ان کی زندگی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے اس بارڈر کے بارے میں بتائیں. جب تک ہم اس لینس سے اس جیو پالیٹکس کو نہیں دیکھیں گے، اپنے جیوگرافی کے لینس سے، اپنی ایتھنیسٹی کے لینس سے، اور اپنے اس جینڈر جو پیٹریارکل سسٹم ہے اس لینس کو نہیں توڑیں گے، تو میرے خیال میں ہم اس جیو پالیٹکس کو ریپروڈیوس کریں گے جو ملٹریز کر رہی ہیں اور جو اردوغان جیسا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ رکھنے والا پولیٹیشین کر رہا ہے. ہاں عرفان، آج ڈان میں ایک بہت امپارٹنٹ خبر چھپی ہے، اور یہ رپورٹ ہے، بڑی اچھی رپورٹ، جو کہ ہمارے دوست ابراہیم شنواری اس کی رپورٹ ہے، اس کے بائی لائن سے. اور خبر یہ ہے کہ دیکھیں تورخم کو بند ہوئے اب 1 مہینہ ہو گیا.
اچھا، اس ایک مہینے میں 4.5 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، کیونکہ ٹھیک. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہے. اب اس میں دیکھیں 4.5 بلین ڈالر کا نقصان، تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نقصان ٹھیک ہے، یہ جو کیلکولیٹ کیا گیا تو یہ مرچنڈائز کا یا کنسائنمنٹ کا، یہ کنٹینرز کے اندر جو کچھ جا رہا ہے یہ وہ لاس ہے. لیکن ابھی وہ لاس اس میں شامل نہیں ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، اور وہ لاس وہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں مزدور جو روزانہ کی بنیاد پر تورخم بارڈر پہ جا کے دیہڑی کے حساب سے 400 500 600 روپے پر ڈے کماتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ شام کو گھر لوٹ کے گراسری یا سبزی وغیرہ اپنے بچوں کے لیے لے جاتے تھے. اگر اور جو یقیناً ہوا ہے کہ کاروبار بند ہے تورخم بارڈر پر، تو صرف کاروبار بند نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنی نوکری لوز کر چکے. یعنی اگر ہم اس کو یعنی جابس، ٹھیک ہے نا، وہ بے روزگار ہو گئے. تو ڈیلی ویجر کیا ہوتا ہے کہ وہ بے روزگار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سیونگ ویسے بھی تو نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کا صورتحال ہے اس میں دیہڑی والا مزدور جو ہے وہ پیسے سیو نہیں کر سکتے، وہ تو وہ پریکیریس سچویشن میں زندگی گزارتے ہیں. تو بہرحال ایک اس کا وہ ذکر نہیں. لیکن اس میں ایک اور بات کہ جس سے ان کو وہ لینی چاہیے، سبق لینی چاہیے میرے خیال میں پاکستانی حکمرانوں کو، کہ افغانستان کے اندر جو مارکیٹ مثال کے طور پر پاکستانی پروڈکٹس نے پکڑی ہوئی تھی، اب وہ سپیس جو ہے کہتے ہیں کہ 3-4 ممالک وہاں پر نئے آ گئے. اس میں ایک تو سنٹرل ایشین کنٹریز، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ ایک ایران، ایک ٹرکی اور انڈیا. اب مجھے اس پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں ہم نے پہلے طالبان کو وہاں پر امپوز کر دیا، لیکن امپوز کرنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو افغانستان کی مارکیٹ سے بھی نکال دیا. اور جب ہم نے مارکیٹ سے نکال دیا تو جن لوگوں سے ہمیں گلے شکوے ہیں کہ ایران کا رول نیگیٹو ہے، ہندوستان کا رول نیگیٹو ہے، اب ان کو فری ہینڈ ان کے مارکیٹ میں دے دیا کہ جی آپ اپنا وہ کر دے. مجھے تو آپ والی بات صحیح ہے کہ ملک کی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک اسپیکٹیکل جاری ہے، لیکن اس اسپیکٹیکل کی وجہ سے یہاں پر جو ریئل لائف ایشوز ہیں اور جو اس بارڈر سے یا ڈیورن لائن سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ یعنی کہیں پر پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں ہے. تو ایسے تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ پورا نظام جو بچھا ہوا ہے اور جس میں آپ کو ایم الولی نظر آتا ہے کہ اس کو آپ بلی کریں، یعنی اس کے پیچھے بات کریں، یا جی او آئی ایف کے لیڈرز نظر آتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے نوجوان نظر آتے ہیں کہ ہمارا عمران خان ٹارزن ہے، وہ رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. اس طرح اور جو پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے یا پی 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 ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے جتنا کہ ہمارا ان کے اوپر بھروسہ ہے اور غصہ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم اس کو چھوٹ دے رہے ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نظام میں اگر آپ کا گھر ہے تو فکر کریں اس کو بچانے کی. اگر آپ کے بچے ہیں تو فکر کریں کہ وہ خودکش نہ بنے، باقی بھاڑ میں جائے جو کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے تو فکر اس کی کریں کہ کم از کم آپ کے بچے کو اس کی موروثیت مل جائے، باقی بھاڑ میں جائے آپ کے ورکرز اور آپ کے جو ہے نا جیالے. اگر آپ کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے تو دن میں بھلے آپ گالیاں دیں، رات کی فکر کریں کہ اس کے ساتھ ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھنا ہے، ایک ہی ٹیبل پہ، اور وہ جو آپ کو بتائے اس کے مطابق چلیں. پھر اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا حشر وہی ہوگا کہ آپ دوسروں کے لیے مذاق بن جائیں گے، جس طرح کے پی ٹی ایم کے کچھ نوجوان یا پی ٹی ایم کا جو لیڈر ہے منظور پشتین صاحب، وہ اس کا جو حال ہے.
تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہماری سیاست کے اندر سے جو طاقت ہے وہ نہیں رہی، یا وہ کبھی تھی نہیں، یا اس پہ کتنی بھی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاست مدار ہیں وہ جس چھاننی سے نکلتے ہیں وہ پہلے ہی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف جس طریقے سے ہمارے اثاثے، یعنی ہمارے جنگلات سے لے کر ہمارے پہاڑوں تک اور ہمارے بدن تک اور ہماری سیاسی وراثت تک اور ہماری تاریخ تک، وہ ہمارے ہاتھ سے پھسل کر اس نظام کی نظر ہو رہے ہیں کہ جس میں گلوبل لیڈرز، ریجنل لیڈرز اور لوکل لیڈرز یا مارکیٹ کا حصہ ہیں یا ریاست کے طور پہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ. سب چیزیں ایک پیداواری یونٹ ہے، ایک ایکسٹریکٹیوسٹ اکانومی ہے. اس میں فیصلہ میں یہ پوری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے مایوسی ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے پاس اختیار نہیں ہے اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے سچ بولنے کا. تو پھر ہمیں کیا اختیار ہے کہ میں ایم الولی کو اور فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نا اس لیول پہ تنقید کروں کہ اس کو نظام کے مقابل کھڑا کروں کہ یہ نظام بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے. ارے بھائی، ان کو نظام کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی پیداواری یونٹ کے طور پہ اس میں کام کر رہے ہیں. تو ہماری توقعات ان سے کیوں ہوں اس لیول پہ؟ نہیں، بالکل عرفان، آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی اس لیے میں نے تو کہا کہ یہ تو ایک ڈائیورژن ہے کہ یعنی آپ ریئل ایشوز سے توجہ ہٹا کے ایسی طرف لے جائیں. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں، ہمارے چیف منسٹر صاحب سہیل افریدی، انہوں نے یہ فیکچولی درست بات کی کہ جی، اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر یہ کتے لاتے ہیں، یہ جوتوں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. لیکن یہ کوئی ان سے یہ بات پوچھے کہ کیا یہ ابھی جب آپ چیف منسٹر بنے یا جب آپ ایک پیج سے الگ ہو گئے تو تب یہ شروع ہوا؟ یہ تو اس وقت جاری تھا جب آپ ایک ہی پیج پر تھے، اور انہی کی طرف لوگ جب اشارہ کرتے تھے تو ان کو آپ کے ذریعے ہی خاموش کرایا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ اس کو آگے یعنی انہی پرانی باتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ یعنی وہ کیا ایک ایلوژن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. لیکن یہ ہے ایک منٹ نہیں، میں کہتا ہوں ذرا کریٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری پالیسیز جو ہیں ان کی، اس کا فائدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچ رہا ہے. مثال کے طور پر پی ٹی آئی کی حکومت کی یہاں موجودگی بذات خود اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی بہت بڑی جیت ہے. ایسا میں ایک بات کروں گا. ایک تو آپ نے پھر دوبارہ وہی کہہ دیا. مجھے پتہ ہے آپ کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن ہماری زبان سے پھسل نہ ہو جاتی ہے کہ ایک پیج پہ تھے اور اب ایک پیج پہ نہیں ہے، دوسرے پیج پہ چلے گئے ہیں. تو پیج تو انہوں نے پڑھ لیا پہلا پیج نا، اب یہ دوسرے پیج پہ ہیں جس میں جو اختیار ہے وہ دن رات ایک کے بجائے یہ رات کو ایک ہوتے ہیں، دن کو دوسرے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دن کو یہ باتیں کرتے ہیں اس میں یہ بات آ گئی کہ مسجدوں میں کتے لے گئے. اب میں ایک بات بتاؤں، یہ دیکھو جامع حفصہ کا جو لینس ہے یہ وہ یوز کر رہے ہیں، وہ زاویہ. یہ نہیں کہہ رہے کہ جو 80,000 لوگ مرے وہ پختون آپ لوگوں نے مارے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپریشنز کے نام پہ پختونوں کو آپ نے بے گھر کیا اور کس طریقے سے ان کے سپیس کو گھیرا آپ نے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ان بارڈرز پہ کس طرح کی جو ہے نا آپ لوگوں نے فینسنگ کی اور کہا اس سے دہشت گردی ختم ہوگی اور این ڈی ایس اور راہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا افغانستان میں. وہ سیاست ابھی تک جاری ہے. انہوں نے پاکستان کی جیو پالیٹکس پہ کوئی تنقید نہیں کی، اس طرح مذہبی لینس کے ذریعے کی ہے کہ مسجدوں کے اندر کتے، یعنی مذہبی جو ہے نا رجحان یا مذہبی اس کو تقویت دینے کے لیے. آپ کو یاد ہو جامع حفصہ میں بھی یہ ہوا تھا کہ ملیٹنٹس کا بھی یہی آرگومنٹ تھا کہ پاکستان کے فوجی آپریشن کے دوران مسجدوں کے اندر بوٹوں کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے ہماری خواتین کو مارا ہے، انہوں نے ہماری طالبات کو مارا ہے. مجھے خود جو طالبان کے ساتھ جتنا کام میں نے کیا، بہت سے ان کے نوجوان جب کوئی آرگومنٹ ہوتا تھا تو ایک نے مجھ پہ اٹیک کیا یہاں فضل اللہ کے اس میں حجرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے امام ڈھیری میں، اور مجھے یہاں مارا جب میں نے فضل اللہ کو ویسی کوئی آرگومنٹ اس کے ساتھ کیا جو ٹی ٹی پی کے ہیڈ بھی تھے بعد میں.
उस वक्त वो हेड नहीं बने थे, मैं 2008 का किस्सा बता रहा हूँ। और एक नौजवान ने मुझ पे अटैक किया और कहा कि हमने जामे हफ्सा में अपने ख़वातीन के जो है ना वो उसने उसने कहा कि उसके लोथड़े उठाए हैं और आप हमें कह रहे हैं कि आप लोगों को ना मारें और आप रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं। हालांकि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं कह रहा था कि आप कत्लेआम ना करें। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना हम गुस्सा जब ये उभारते हैं तो वो नेशनलिज्म या वो पश्तून वली या वो पश्तूनों के आर्गुमेंट के खिलाफ चल रहा है कि जब आप हिस्ट्री से मुझे उखाड़ते हैं, जब आप एएनपी के खिलाफ बात करते हैं कि मुझे आपके बड़ों का भी पता है, उनकी कोई खिदमत नहीं है, या आप जो है ना नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को मजीद कमज़ोर करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है ना जामे हफ्सा का रिट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मजहबी जो रिवेंज फैक्टर है, ये मजहबी जो जज्बात हैं उनको उभारना, तो हमारा जियो पॉलिटिक्स भी यही है। पूरा गुट तालिबान, बैठ तालिबान, इन मजहबी रुझानात को उभारने से बैठ तालिबान इमर्ज हुए हैं। तो बैठ तालिबान तो पाकिस्तान की असास है, वो तो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स को एक्सटेंड कर रहे हैं अफगानिस्तान में। तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई का जो आर्गूमेंट है, चाहे वो शऊरी तौर पे कर रहे हैं चाहे लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मजहब का सहारा लेकर उस जियो पॉलिटिक्स को रिप्रोड्यूस करें जो पाकिस्तानी रियासत करती है। लेकिन साथ में इसका जो डाउन साइड है वो नेशनलिस्ट फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं मुसलसल। यही जगह है नेशनलिस्ट फोर्सेस और जियो पॉलिटिक्स के दरमियान कि जिसमें पीटीआई बफर प्रोवाइड करती है रियासत को। तो मैं आपसे सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूँ कि हमें छोटे छोटे इन नुआंसेस को इसलिए नजर में लाना चाहिए कि दुनिया के लेवल पे जितना भी मैं डिस्कोर्स पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, उसमें 3 चीजें आती हैं। जब वो अफगानिस्तान और पश्तूनों की बात करते हैं तो वो कारज़ई, अशरफ गनी और तालिबान, इन तीनों को एक समझते हैं। वो कह रहे हैं कि ये पश्तून सियासत है। पश्तून सियासत तालिबान कभी नहीं रही और न है। आधे तालिब हम जरूर हैं, चाहे वो अशरफ गनी हो चाहे वो कारज़ई हो, लेकिन हम कभी भी पूरे तालिब नहीं रहे। लेकिन जो लोग हमें पूरा तालिब देखना चाहती है वो हमारे नेशनलिज्म को ही डबो लेती है। हमने पहले प्रोग्राम में कहा नेशनलिज्म हमारा वतीरा नहीं है। हमारा नेशनलिज्म जो पश्तून वली है उसने उसको रिड्यूस किया है नेशनलिज्म ने। तो मैं कभी नेशनलिज्म के फेवर में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ अमूमी तौर पे कहता हूं कि पश्तून वली भी बीच में हमारी गई जो नेशनलिज्म बन चुकी थी। तो नेशनलिज्म के साथ साथ जो है ना हम पश्तून वली भी लूज कर रहे हैं। तो सिर्फ ये एक आर्गुमेंट था कि इरफान भूलना चाहिए। इरफान सलाउद्दीन की तरफ से इशारे हो रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया, अच्छा, तो मेरे ख्याल चलें में प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें। नाजरीन, हमने आज बात की, लेकिन बस सिर्फ 2 बातें हम मजीद करेंगे कि जितनी चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं, चीज़ें वही हैं। हमें खुद बदलना होगा और उसके लिए बदलने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह एक बड़े मुफक्किर ने कहा था कि आप मालिक के मकान को अगर मालिक के हथौड़े से तोड़ेंगे तो वो कभी नहीं टूटेगा। तो अगर आप इस सियासत को रियासत के ज़ाविये से देखेंगे तो आप कभी इस सियासत के सर्कस को नहीं समझ पाएंगे। ये सियासत नहीं है, ये एक सर्कस है और उसमें अपना हिस्सा नहीं डालिए इस पॉपुलिस्ट सियासत में। इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको इस ज्योग्राफी के लेंस से देखें, एथनिसिटी के लेंस से देखें और ह्यूमैनिटी के लेंस से देखें, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर नजर आएंगी। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए।